बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। लास्ट टाइम जहां हमारा सिलसिला ये रुका था उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बदर के बाद के वाकयात से आज हम देखना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने बदर में नुसरत और फतह के ज़रिए से मुसलमानों को जो एज़ाज़ बख्शा, मुशरिकीन के लिए वो ख़ासा तकलीफ़ दे था। तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए भी थी कि बहुत शॉकिंग था, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और शायद दुनिया का कोई भी बहुत कम लोगों के सिवा ये जो इनका मुवाज़ना था इनकी तादाद का, ऐसा रेयर ही होता है और इतना फ़र्क तो ये किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। कोई भी अगर देखता तो यही एक्सपेक्ट करता कि ये मुसलमानों का मुश्किल है कि ये इसमें फतह मिले, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उन्हें फतह दी, जो इज्जत दी, ये चीज़ अब मुशरिकीन के लिए बहुत मुश्किल हजम नहीं हो रही थी उनसे और उनमें इस जंग में उनके बहुत से सरदार भी मारे गए। चुनांचे उन्होंने ऐसी तदबीरें सोचनी शुरू की जिनके जरिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। इंतकाम लेना चाहते थे वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दाव पेच उनके सीनों पर उलट दिए और अपने फजल से अहले ईमान की मदद की। अल्लाह ताला हमेशा ईमान वालों की इसी तरह मदद करते हैं। जिसका जितना ईमान होगा उतनी ही मदद आएगी, ये याद रखिएगा। जितना ईमान होगा, जितना अल्लाह ताला पे यकीन होगा, जितना अल्लाह ताला पे तवक्कुल होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि तौहीद, खालिस तौहीद में इंसान डूबा हो। शिर्क और बिद्दत दूर दूर तक उसका कोई शायबा भी ना हो। ग़ज़वा बनु सुलैम, अब ये एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको रहीकुल मख्तूम में मिल जाएगी। और लंबी लिस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी कोई अगर हमें कामयाबी मिलती है या कोई अचीवमेंट होती है तो हम वहां पर उसके बाद थोड़ा अपने तौर पर जो कुछ जश्न मनाना और फिर रेस्ट करना तो फर्ज समझते हैं। अब थोड़ा वक्फा करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखेंगे। ये नॉन स्टॉप चलता जा रहा है सिलसिला, बिल्कुल मुसलसल। अब कभी जीत है तब भी, वक्ती तौर पे कोई हार है या तकलीफ है तब भी, ये सिलसिला नहीं रुका। तो ये बहुत लंबी लिस्ट थी, ये चलते जा रहे हैं ये, लेकिन इस बुक में इन्होंने बहुत लिमिटेड से दिए हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और इसमें चाहे नाम भी याद ना रहे, चाहे कुछ कोई वाकया, कोई अगर बैकग्राउंड थोड़ी बहुत याद रह जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये कि कम से कम आप इतना जरूर देखिएगा कि आराम से बैठे नहीं है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके साथी, मुसलसल। अब इसके बाद गजवा बनु सुलैम, बदर से वापसी के सिर्फ एक हफ्ते के बाद, बास कहते हैं कि 2.5-3 माह के बाद, बनु सुलैम ने, एक कबीला था, मदीना पर हमले के इरादे से उन्होंने पूरी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये मुसलमानों को इसकी इंफॉर्मेशन मिली पक्की वाली। तो जवाबन उन्होंने इंतजार नहीं किया मुसलमानों ने कि वो आएंगे और हम पर हमला करेंगे, क्योंकि अंदाजा तो था मुसलमानों को कि अंदरूनी खतरात भी हैं, बैरूनी खतरात भी हैं। तो मुसलमानों ने ठिकानों पर उनके धावा बोल दिया अपनी हिफाजत के लिए और माले गनीमत लेकर सही सालिम मदीना वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश ये कई बार की गई, इसमें एक का जिक्र है। इसके बाद उमैर बिन वहब जमही और सफ़वान बिन उमैया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। इस मकसद के लिए उमैर मदीना आया, लेकिन आते ही उसे पकड़ लिया गया। तो ये भी एक वाकया बड़ा ये मशहूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे बताया कि वो क्या सोच के आया है तो वो बहुत हैरान हुआ और उस पर वो मुसलमान हो गया, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसके जिसके साथ भी उसे ये प्लानिंग की उनके अलावा कोई नहीं जानता था।
تو اندازہ تو تھا ہی نہیں بھی، اب تو پکا یقین ہو گیا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد انہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آپ کہیں کہ خاص رحمت کے سائے میں مدد آتی ہے، وہی آتی ہے۔ اگلا غزوہ دیکھتے ہیں جی، غزوہ بنو قینقاع۔ یہود کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو یہ مدینہ کے اندر بھی تھے، تھوڑا مدینہ کے باہر جیسے خیبر وغیرہ میں بھی آباد تھے۔ تو یہ والا جو قبیلہ تھا اس کا اب ذکر ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، وہ پہلے یہودی تھے، تو وہ بھی اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، یعنی کہ یہ اپنی حرکتیں انہوں نے کوئی ایسا چھوڑی نہیں تھی، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کے انڈر تھوڑی دیر کے لیے کوئی خاموشی اختیار کی ہو، ورنہ یہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کی جو ہسٹری ہے، کبھی مجھے اگر موقع ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سب گروپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، صرف تفسیر گروپ سے نہیں، کہ یہ کس طرح انہیں کس طرح یروشلم فلسطین وہاں سے نکالا گیا، دنیا کے کس کس جگہ سے نکالا گیا، اور یورپ سے نکالا گیا، پھر یہ خود مدینہ سے کیسے انہیں نکالا گیا، ایک قبیلہ ابھی آپ دیکھیں گے، پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہ اس طرح سے بالکل ہی فارغ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے۔ اچھا، پھر انہیں بہت ساری جگہوں سے نہ صرف نکالا جاتا تھا، ان کی انسلٹ کی جاتی تھی، ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جاتی تھی، اور ان کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ تو جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے چنا تھا، اور دنیا کی امامت اور کا جو منصب انہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام دنیا اپنے وقت کے لوگوں تک انہوں نے اس وقت دنیا کے لوگوں تک پہنچانا تھا، دین کا کام لینا تھا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان سے، لیکن انہوں نے کس طرح اپنے نبیوں کے ساتھ گستاخیاں کی، نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بہت ساری نعمتوں کی ناقدریاں، ناشکریاں کی، اور اتنے غلط عقائد کا شکار ہو گئے کہ ہم تو انبیاء کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بھی تو بس چند دن، جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ تو یہ سارے عقائد کا شکار ہوئے جن کا آج ہم لوگ بھی شکار ہیں، اور ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں جی۔ تو اب ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قاعدہ، کسی بھی نعمت کی جب انسان ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، وہ نعمت اس سے واپس لے لی جاتی ہے، اور تھوڑا سخت الفاظ میں بات کی جائے تو چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کوئی بھی نعمت، چاہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں فرام ہیڈ ٹو ٹو، کتنی ایسی نعمتیں نظر آئیں گی، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھیں، اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ان سب نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اس نعمتوں کی کمی کا شکار ہیں۔ آپ اپنے رشتوں کو دیکھیے، اپنے پیاروں کو دیکھیے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے ہر وقت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ چیز مشاہدہ کیجئے گا، میں یہ نہیں کہتی کہ آزما کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا ہو۔ جس نعمت کی کوئی بھی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فار گرانٹیڈ لیتا ہے، شاید کبھی ایکسپیرینس آپ میں سے بھی ہوا ہو، وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ اور لیکن دین کی نعمت ایسی ہے کہ نہ صرف واپس لی جاتی ہے، بلکہ ساتھ ایک ذلت اور محتاجی کے دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ بنو اسرائیل کے لیے استعمال کیے تھے، کیونکہ ان سے یہ کام لینا تھا، جب نہیں کیا تو یہ ان پر مسلط کر دیے گئے تھے، تو یہ چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل صحیح، حرف بحرف سچ ثابت ہوئے
کس طرح ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ساری دنیا میں. کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ ان کو رکھتے نہیں تھے، بہت زیادہ غیر انسانی سلوک اور قتل عام تو اتنا ہوا. کہاں کہاں نہیں انہیں مارا گیا. جو بچتے تھے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے. میں یہاں آپ سے یہی ذکر کرنے لگی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی. وقت کا نبی، وقت کا رسول نصیحت کر رہا ہے، یقیناً انتہائی خوبصورت اور نرم الفاظ میں کی ہوگی. یہ نہیں باز آتے تھے. انہیں ہسٹری میں ایسی ایسی جگہوں پر یہ گئے ہیں کہ اگلوں نے انہیں پناہ دی، رکھا، لیکن انہوں نے انہی کی کمر میں چھرا گھونپا، انہی کے ساتھ غداری کی. یہ ان کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہ باز نہیں آتے تھے. یہاں پر خیر انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے نا آشنا لوگوں کو مار لیا ہے. اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا. اب جب کوئی شریف آدمی کسی کی کوئی زیادتی پر، غلط بات پر، غلط رویے پر خاموشی اختیار کرتا ہے تو دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے. اس چیز کو اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی. بالکل نیچرل، ایسے ہی ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. جہاں آپ نرمی کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ کو دوسروں کی چالاکیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے. آپ برداشت بھی کرتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، تو دوسرا شخص اس چیز کو آپ کی کمزوری سمجھتا ہے اور اپنی اس حرکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. تو اس کے آگے سے پھر اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یقیناً اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کیے جائیں، لیکن آپ کو ایک لائن ضرور کھینچنی ہوگی کہ مجھے کہاں تک ان چیزوں کو ٹالریٹ کرنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے، دیکھیے کہاں پر یہ چیز جو ہے یہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب غلط ہو رہا ہے، اب زیادتی ہو رہی ہے. اب اگر میں نے نہ روکا تو یہ چیز جو ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت ہوں گے غلط، نہ صرف مجھ پہ، میری فیملی پر، میرے بچوں پر، یا کسی بھی. تو وہ پھر اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ اتنی باریکی سے کسی کو نہ مشورہ لے سکتی ہیں. اتنی بات بعض دفعہ آپ پوری بات بتانے کی سچویشن میں بھی نہیں ہوتی، صرف آپ جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ضرور برداشت کیجئے. میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے. رشتوں کو جتنے بھی ہیں، دور کے بھی ہیں، ان کی صلہ رحمی کیجئے، ان کو نبھائیے، لے کر چلیے. لیکن ایک لائن ضرور آپ نے کھینچنی ہے. ایک آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ایک حد ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی اسے کراس کرتا ہے تو وہ چیز پھر ظلم میں شمار ہوگی. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کہاں تک ٹالریٹ کرنا ہے. بعض دفعہ ہم ظلم برداشت کرتے ہیں اور ہم اسے صبر کا نام دیتے ہیں، تو یہ غلط ہوگی. اس کا آپ پر بھی، آپ کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی آنے والے وقت میں آپ کو، آپ کی فیملی کو. تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گی. اب یہاں پہ دیکھیے، اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے ایک بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا. لمبا واقعہ ہے، آپ کو رحیق المختوم میں ساری تفصیلات اور ڈیٹیل سے مل جائیں گی. یہاں پر جتنی ہیں بس میں اتنی آپ کے سامنے رکھوں گی، کہیں کوئی ضروری ہوگا تو ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. اس پہ پھر وہ جو جھگڑا ہوا تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. اب رسول اللہ، اور یہ بہت بدتمیزی کی تھی انہوں نے، ان کے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی مسلمان عورت کے ساتھ کی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا. یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے. ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ازراعت شام، ایک جگہ ہے، اس کی طرف جلا وطن کر دیا. وہاں پر تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے اکثر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ پہلا قبیلہ تھا جسے اس طرح سے جلا وطن کیا گیا. یہ مدینہ سے باہر یہ نکل گیا. اچھا جی، آگے ہم ایک اور غزوہ دیکھتے ہیں، غزوہ سویق. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا، اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، یعنی نہائے گا بھی نہیں، غسل نہیں کریں گے، اور دنیا کی لذتوں کو بھی وہ انجوائے اس طرح سے نہیں کریں گے۔ اتنی تکلیف تھی ان لوگوں کو، اتنا غم اور اتنا غصہ اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ جب اس طرح کی سچویشن میں کوئی انسان ہوتا ہے، ان جذبات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وہ دنیا کی نعمتیں، یہاں پہ تو چلیں ان کا وہ انتقام لینا چاہ رہے تھے، ادروائز دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، کسی سے ہم نفرت کرتے ہیں، کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہیں۔ تو اب آپ کو جو نارمل آپ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، آپ کو وہی دکھائی نہیں دیں گی۔ یہ تو انہوں نے تو ایک وجہ سے یہ سب کیا، اور لیکن یہ حقیقت ہے، جب کوئی انسان نیگیٹو جذبات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے، اسے اپنی جو نعمتیں ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی، جو ملا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ اسی ایک چیز کے پیچھے، فلاں کو کوئی ایک چیز مل گئی ہے، فلاں مجھ سے آگے چلا گیا ہے، فلاں سے مجھے نفرت ہے، چاہے وجہ بھی ہو۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کا وقت کھا جاتی ہیں، آپ کی انرجی کھا جاتی ہیں۔ اسلام ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو کسی انسان کا وقت اور انرجی غلط طرح سے یوز کروائے، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وقت اور انرجی کو صحیح طور پر استعمال کرے۔ یقیناً دنیا کا کام بھی کرے تو وہ اس طرح سے کہ لوگوں کی بھلائی ہو اس میں، اور مقصد نیت ہر کام کا، چاہے دین کا کریں چاہے دنیا کا کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ہر کام ہی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں، یہ تھوڑا انسان کے ساتھ ساتھ ہیں زندگی کے، لیکن جو شخص جتنا قرآن مجید سے جڑے گا، ان چیزوں کو سمجھے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں میرا وقت ضائع کرتی ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بچپن کی کچھ ٹراماز ہیں۔ بچپن میں فرض کریں کسی نے ان کا دل دکھایا، انسلٹ کی، زیادتی کی، کوئی ناانصافی کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچپن کے ٹراما سے نکلنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی قرآن مجید سے جڑ جائے، ان چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھے، تو وہ پھر اپنی یوتھ بھی، ایون اولڈ ایج بھی، وہ انہی نفرتوں کے پیچھے وہ ضائع کرتے ہیں، کئی کئی سال ان نفرتوں میں ڈوبے ہوئے، اور اگر اس سے بدلہ نہ بھی لے سکیں تو کم از کم، اچھا چاہے اسے بتا بھی نہ سکیں کہ کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنا برا لگتا ہے، یا نہیں مل رہے، نہیں ملنا چاہتے ہیں، وہ وقت ضائع کیسے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ انسان جب تک انہیں نہیں سمجھتا، وہ اپنا وقت اور اپنی انرجی اسی طرح ضائع ہونے دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آ جائے گا، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اکثر، آپ کو ایسا ماضی کی کوئی بات ایسی یاد دلا دے گا، اور پھر کئی گھنٹے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ کسی کا بچپن کا ٹراما ہے، کسی کو سسرال والوں سے کوئی تکلیف ملی ہے، چاہے حالات اب اچھے بھی ہو گئے، وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں، چاہے ماں باپ کی طرف سے زیادتیاں تھیں، بہن بھائیوں کی طرف سے، شوہر یا بیوی کی طرف سے، وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ آپ انجانے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، واقعی اچانک سے خیال آ سکتا ہے دل میں، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ڈالا جائے، لیکن جب آپ قرآن مجید سے جڑے ہوں گے، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، اور آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق خاص ہو رہا ہوگا، تو آپ ان چیزوں کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ یہ خیال آیا اور مجھے فوراً اب ایکشن لینا ہے، فوراً تعوذ پڑھیے، فوراً جگہ بدلیے، اٹھ کے کسی کام میں بیزی ہو جائیے۔ آپ سوچیے کہ مجھے نہیں سوچنا ہے اس کے بارے میں، 1 منٹ آئے گی سوچ، 2 منٹ آئے گی، آپ آہستہ آہستہ اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے یہ سوچ آئے گی، آپ فوراً اپنے آپ کو بیزی کریں گے اور اپنا وقت اور انرجی پازیٹیو جگہ پہ لگائیں گی۔ میں نے آپ کو ریزنز بھی بتا دیے، میں نے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اب آپ ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑے ہوں،
آپ کا تعلق مضبوط ہو. بہت تسلی دیتا ہے قرآن مجید، زخموں پر مرہم کا کام دیتا ہے، تسلی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا نا قرآن مجید سے، پھر تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ ایسے اوپر اٹھیں گے ان سب چیزوں سے، ان سب لوگوں سے. یہ سب چیزیں اور لوگ بہت چھوٹے نظر آئیں گے آپ کو، یہ مسئلے چھوٹے نظر آئیں گے. پھر آپ کو زندگی کا جب بڑا مقصد ملتا ہے نا، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن جب تک وہ نہیں ہے، تب تک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے کیا کریں، اپنا وقت نہ ضائع ہونے دیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے وقت کو، انرجی کو صحیح جگہ پہ لگائیں. یہ جو نیگیٹو جذبات ہے نا، تو انہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. ہاں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کسی کو اگر نہیں معاف کرنا چاہتے، اس نے زیادتی کی، آپ بالکل، آپ کا اختیار ہے. اسلام زبردستی نہیں کرتا، وہ صرف بتا رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کو اپنی پسند ناپسند سے زیادہ اللہ کی پسند اور ناپسند محبوب ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے رب کو کیا پسند ہے. تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے چھوڑنا اور بھولنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر آئی ٹولڈ یو کہ آپ کا اگر زندگی میں ایک مقصد بڑا ہے نا، تو بڑے مقصد کے جو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ رکتے ہیں نہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایسے حالات تھے، ایسی سچویشن تھی، بدلے کی آگ. یہ جو انتقام ہوتا ہے نا، یہ بڑا بدترین، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ چاہے وہ ایک صحیح معاملے میں انتقام لینا چاہ رہا ہے، واقعی کسی نے زیادتی کی ہے، لیکن وہ اپنا کئی سال، وہ وقت اور اس طرح سے سارا برباد کرتا ہے. اور اس وقت میں جب تک کہ وہ بدلہ لے نہیں لیتا، دیکھیں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو بدلہ لے لے گا یا نہیں لے پائے گا. لینے کے بعد بھی وہ سکون شاید نہ مل سکے، اور نہیں لے پائے گا تب تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کتنا وقت برباد کیا. تو بہتر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا کریں. آپ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے آپ آگے بڑھ جایا کریں. پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں نا، شاید آپ بھی اس طرح نہ کر سکتے. اور اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ اتنے بے نیاز ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے درگزر کر دیں، معاف کر دیں. پوچھ تو اس سے پھر بھی ہوگی، یہ کائنات کا رول ہے، اللہ تعالیٰ کا رول ہے. کوئی ذرا سا بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، چاہے دوسرے نے اسے معاف کر دیا، کہیں نہ کہیں اس کے اثرات اسے بھگتنا پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈسپلن رکھا ہوا ہے اس کائنات میں، ایسے ہی نہیں یہ چل رہی. کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے یہاں پر. جو کرے گا چاہے دوسرا معاف بھی کر دے، بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کہ آپ بہت سچے دل سے کوئی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ میں اس پہ کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی. کس کو بالکل ہی معاف کر دیا جائے، کس کو تھوڑی سزا دے دی جائے، کسی کو اس کا کفارہ دینا پڑے، یہ گناہوں کو کس طرح سے، غلطیوں کو کس طرح سے معاف کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بن کہے اللہ تعالیٰ سے خود ہی چھوٹی چھوٹی روز ہم سے ہوتی رہتی ہیں. ساتھ ساتھ ہم سے ایسے اچھے کام بھی ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہم وضو کر رہے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھے کام انکانشیسلی بھی کر رہے ہیں، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ خود ہی دھلتی جا رہی ہیں، وہ گناہ دھلتے جا رہے ہیں، وہ ان نیکیاں جو ہیں ان کو صاف کر رہی ہیں. کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ معافی مانگنی پڑتی ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے. کچھ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ایسے جذبات تھے انتقام کی آگ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. واقعی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، کوئی ان کا سنتا نہیں، سننے والا نہیں، ان کو وہ انصاف نہیں دلایا جاتا. یہ چیز غلط ہے، بالکل غلط ہے. تو باقی اس کے بارے میں مزید کامنٹ نہیں کر سکتی، ہر ایک انسان بہتر سمجھتا ہے کہ کس قسم کے حالات سے گزرا ہے. لیکن زیادہ عام روٹین میں ہونے والی سچویشن وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. خاص سچویشن ہر شخص اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب اس میں جی انہوں نے نظر مانی کہ ان کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، نہ غسل کریں گے اور نہ ہی کوئی دنیا کی لذتوں کو انجوائے کریں گے. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا. ابھی پراپر پلان نہیں کیا کہ کرنا کیا ہے، لیکن وہ ایک تھا نا بے چینی اور بدلہ، انتقام. تو بس ایسے 200 سواروں کے ساتھ نکلا. مدینے کے اطراف میں ایک جگہ تھی، عریز نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے ایسے ہی اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو وہ سامان ساتھ رکھتے تھے سفر میں، ستو اور توشے، وہ پھینک دیے۔ مسلمانوں نے کرکرات القدر، یہ ایک جگہ ہے، تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے۔ اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ کرکرات القدر پڑ گیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ اب ایک شخص تھا یہودی، کعب بن اشرف، بہت ستایا کرتا تھا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حجب کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا۔ کتنی بدتمیزی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کی عورتوں پر اس طرح سے، اور کھلم کھلا کرتا تھا، یہ جو بے حیائی اور بد اخلاقی کے کام کرتا تھا کھلم کھلا۔ اچھا، اور انہیں دشمنوں کی تعریف کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں یہ کچھ صحابہ نے اپنی خدمات پیش کی: محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس، ابو ابس بن جبر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ان میں جو محمد بن مسلمہ تھے ان کے امیر قرار پائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں یہ صحابی، چال تھی ان کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یہ چال تھی۔ کعب کی باتیں کھل گئیں، بولا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں اور کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی، اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ پر کچھ بیچیں اور ان پہ احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے۔ وہ قلعے کے اندر تھا، اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دے کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے بات ہی یہ پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دی، نخوت، ٹھیک ہے، نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ اسے مانوس کی، یہ نہیں کہ پہلے جھٹکے میں ہی اس کا وہ ایکشن لے لیا، ہو سکتا کہ وہ اندر سے بہت محتاط ہوتا اور یہ پہلے ہی جھٹکے پہ اس کا جو سر پکڑا تھا اسمیل کرنے کے لیے، وہ وہاں پر اتنا کانشیس ہو جاتا، محتاط ہو جاتا کہ بچ نکلتا۔ پھر دوبارہ اجازت لی، یہی کیا، پھر تیسری بار اجازت لی، اب کی بار سر اچھی طرح سے قابو میں کیا، کہا لے لو اللہ کے دشمن کو۔ ایک ہی وقت میں کئی تلواریں اس پر جو ہے پڑی لیکن کام نہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے یہ زیر ناف جو ایریا ہے اس پر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ جو ارد گرد کے جو وہاں پہ ہر طرف ہلچل مچ گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کی جو چیخ تھی، جو اتنی زور سے وہ چیخا تھا، وہ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی ارد گرد کے ایریاز میں، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گیا۔ فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سام بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ اب ایک اور سریہ ہے جی، سریہ
کردہ، یہ جماعت الاولیٰ میں 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام تک جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ، ان کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب بھاگے سوائے ان کا جو لیڈر تھا فرات بن حیان، وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو کافی مال غنیمت ملا، اس میں 1,00,000 درہم۔ اچھا، قریش کے لیے یہ غزوہ بدر کے بعد یہ جو سریہ کردہ تھا نا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے سریہ کا تو آپ سے ذکر کیا تھا نا، غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ سریہ وہ تھا، محاذ کہہ لیں، وہ مہم کہہ لیں، اور جس میں ضروری نہیں کہ اول تو ہو سکتا ہے جنگ ہی نہ اس میں ہوئی ہو یا پیش بھی آئی ہو، تو اس میں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل نہیں تھے۔ وہ کسی کو اسی طرح ایک کو لیڈر بنا کے باقیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیتے تھے، تو جنگ ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوتی، نام نوبت پیش آتی، تبھی اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اب غزوہ احد یہ سب آہستہ آہستہ قریش جو تیاری کر رہے تھے، تقریباً 1 سال کے بعد ہی انہوں نے کس طرح سے دوبارہ یہ سچویشن کریٹ کی، اور اب غزوہ احد کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد۔ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے اس کی کتنا حصہ یہ غزوہ احد کے متعلق، جو بھی یہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں مسلمانوں سے، کچھ غلطیاں ہوئیں، تو بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بات کو ہائی لائٹ کیا۔ اور ایک ہوتا ہے نا کسی کو شرمندہ کرنا، نہیں، غلطیوں سے انہوں نے سیکھا، اور اس میں سے جو سیکھنے کی باتیں تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی۔ تو ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسی کمیاں رہ گئیں، کہاں پہ کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے۔ یہ صبح میں یہ جیت چکے تھے، سیکنڈ ٹائم میں تھوڑا سا وہ ہوا، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا بتایا بھی ہوگا، نقشہ بھی ہے، آپ تھوڑا سا اگر اس کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے۔ مجھے اس سے آسان نقشہ ملے گا نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے بہت سارے میپ آپ سے شیئر کرنے ہیں، جیسے ہی مجھے کبھی موقع ملتا ہے اس سے بھی آسان والے انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور جب یہ ان سے بھی فرق پڑتا ہے نقشے دیکھنے سے، جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے تو، اور جن کو نہیں بھی ہوتی، دلچسپی بڑھ جاتی ہے اس کام میں، پھر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ پر بہت داد دیں گے۔ کتنی زبردست پلاننگ کرتے تھے، کس طرح، کہاں سے، کیسے، کس جگہ پر، اور اس میں صحابہ کرام سے مشورہ ضرور لیتے تھے، تو مشورے کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ اور اس میں ابھی اور بھی بہت کچھ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مشورہ مانا گیا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہر کے اندر رہ کے یہ جنگ لڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ جو غزوہ بدر جنہوں نے مس کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ آج انہیں موقع ملا ہے تو وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس موقع پہ ایک بہت بڑا یہ واقعہ، جب یہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کر راستے میں ہی وہ واپس ہو گیا۔ اس کا بھی یہی تھا کہ شہر کے اندر سے لڑی جائے، کیونکہ بیسیکلی تو وہ لڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، گھر میں ہی رہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، گھر میں اگر رہیں گے تو کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کی نظر سے یہ سارا کچھ اوجھل رہے گا، بچ بچاؤ ہو جائے گا۔ لیکن جب مجبوراً نکلنا پڑا تو پھر ایک موقع پہ جا کے اس نے وہاں پر واپسی اختیار کی، اس سے بھی مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو منافقین تھے ان کی ساری باتیں، سارے پول کھول دیے تھے، قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ زبردست تھی، اس میں بھی کس طرح صبح کے ٹائم بالکل یہ جیت چکے تھے، اس کے بعد پھر جو نادانیاں ہوئی، اور یہ آج ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی یہ نیت نہیں تھی، کبھی بھی وہ ایسا نہیں چاہتے تھے،
कमजोरी इंसान, बशरी कमजोरियां इंसान पे गालिब आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने सबको माफ फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। तो लेकिन हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। जब इन आयत की तफसीर तफसीर बयान होती है तो बहुत कुछ सीखने के पॉइंट सामने आते हैं कदम कदम पर। शुरू करते हैं गजवा ओहद, शवाल 3 हिजरी। 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ, और तकरीबन 1 साल के बाद अब ये गजवा ओहद। कुरैश अभी गजवा बदर के इंतकाम की तैयारी कर ही रहे थे कि मुकाम करदा में उन पर एक और मार पड़ गई। इससे उनका गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने बस तैयारी की और बहुत जोरों शोर से तैयारी कर रहे थे। गुस्से पे मजीद गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को जमा करना, कि जो हमारी इस टीम का हिस्सा, ये जो हमारी जंग करने के लिए जो लोगों ने जाना है उसका हिस्सा बनाने के लिए वो भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से हबशियों को भर्ती किया, और उन्होंने कुछ शायर भी लिए जो इनके ये जो लोग थे। आपको पता है ना, गजवा बदर में तो 1,000 थे, अभी उससे कई गुना ये तकरीबन 3,000 अब आएंगे। तो इन्होंने लोगों को भी भर्ती किया, और जिनको भर्ती किया उनको मोटिवेट करने के लिए शायर भी रखे। यहाँ तक कि 3,000 फौजियों का एक लश्कर तैयार हो गया, जिसके पास 300 ऊंट, 200 घोड़े और 700 ये जिरहें थी। इस लश्कर के साथ कई औरतें भी थीं। उनका काम भी यही था, मर्दों को जंग के लिए इमोशनल कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी अपने हिसाब से। ठीक है, हमारे लिए तो, हमारे नज़दीक तो यही है कि जो कुरान मजीद से जो जुड़ा है, जो अल्लाह ताला के कलाम से, कुरान और सुन्नत से जो जुड़ा है, उसे किसी इंसान की बातों की या मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती है। उसकी मोटिवेशन क्या होती है? कुरान मजीद हर आयत मोटिवेट करती है। कोई आयत किस तरह आपको तसल्ली दे रही होगी। और अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करते थे, सहाबा कराम को तसल्ली देते थे। तो हमारे लिए भी तसल्ली है। बहुत सी आयत में आप हर रोज तिलावत करें, अगर आप समझ के पढ़ेंगी ना, आपकी दिल की कैफियत ही और होगी, आप बदलने लग जाएंगी। आप खुद पीछे मुड़ के देखेंगी तो बहुत सारी बातें जिन पर आप फिक्र किया करती थी, परेशान हुआ करती थी, इवन खुश हुआ करती थी, आज आपको लगेगा कि वो कितनी छोटी हैं। तो कुरान मजीद समझ के पढ़ना जरूरी है, जिंदगी बदल जाती है, एक मकसद मिल जाता है इंसान को। वो फिर वक्त जाया करने वाला नहीं रहता। उसे फिर फिक्र हो जाती है कि मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई, गफलत में गुजर गई, अब मैंने वक्त जाया नहीं करना, अब मुझे बहुत कुछ करना है। और वो जिस हालात में भी होता है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ वो दीन के लिए भी कर रहा होता है, और दुनिया का भी जो काम कर रहा होता है वो भी अल्लाह ताला के साथ, हर वक्त अल्लाह ताला को जहन में रखकर, हाजिर नाजिर जान कर करता है। तो हमारी मोटिवेशन क्या है? कुरान मजीद से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकती। और इसके बाद आप अहादीस मुबारका को अगर साथ रखती हैं, देखिए कुरान मजीद तो अहादीस के बगैर मुकम्मल समझना मुश्किल है। वो तो एक जरूरी हिस्सा है, कुरान और सुन्नत, सुन्नत में बहुत कुछ आ जाता है, ये सारा कुछ, ये अहादीस भी अंदर शामिल है। ये है मोटिवेशन। आपको कोई शख्स, बहुत बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और वाकई जज्बा इंसान का उभारते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की बड़ी जबरदस्त सलाहियत दी है। देखिए बाज दफा लोगों की बातों से ना दिल नहीं बदल रहा होता। दिल, बाज दफा आप लो फील कर रहे होते हैं, डल फील कर रहे होते हैं। कौन है जो मोटिवेशन देता है? अल्लाह ताला। कैसे देते हैं? कुरान मजीद से। तिलावत करें, थोड़ी करें और बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि सुकून तारी हो जाएगा आप पे। फिर बस ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा दिन में शामिल करेंगी, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगी, उतना आप सुकून में रहेंगी। आपको ऐसी बेनियाजी मिलेगी कि किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की नेगेटिव बातों से आप डीमोटिवेट नहीं होंगी, किसी की इवन तारीफ की अव्वल तो जरूरत नहीं है, कोई करता है तो उससे आप बल्कि घबराएंगे कि ऐसा ना हो कि ये तारीफ मेरे लिए कोई खतरनाक साबित हो, मुझे मेरे मकसद से हटा दे। तो एक अजीब सी बेनियाजी आने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, आपके दिल को सुकून, इत्मीनान, इत्मीनान कल्ब, बेनियाजी। तो ये मोटिवेशन, कौन है जो हमें मोटिवेट करता? अल्लाह ताला।
آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی طرح سے کریں، لیکن کبھی بے چین ہوں اور یہ لوگوں کی باتیں رویے تکلیف دے رہے ہیں یا خود لو فیل کر رہے ہیں. اچھا کام کرتے کرتے بھی ہم لو ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، ہم انسان ہیں نا، تو ہم ایک جیسا تو نہیں رہتا ہمارے ایمان کا لیول، ہم اس طرح سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. تو یہ ضرورت ہوتی ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے. تو کون ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے؟ قرآن مجید سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اسے اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں، اس کا پورشن بڑھاتی جائیں، اور جب سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو تلاوت تو میٹر کرتی ہی کرتی ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. پھر ایک آیت بھی جب آپ کبھی پڑھیں گے نا، اس ایک آیت کو چاہے بار بار انسان پڑھتا جائے، آپ کو لگے گا یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ تو مجھے تسلی دی جا رہی ہے. لیکن صرف تسلیاں ہی نہیں لینی، اس میں سے صرف یہ دوسروں کے رویوں پر صبر کا لیسن نہیں لینا، اپنی غلطیاں بھی دیکھنی ہے. قرآن مجید جیسی ٹریننگ ہماری قرآن مجید کرتا ہے نا ہمیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل اور دماغ کھول کر بیٹھیں، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے کچھ نہیں آتا ہے. کیونکہ یہ چیز ہے نا کہ مجھے آتا ہے، میں جانتی ہوں، یہ مجھے پہلے سے پتا ہے، پھر آپ سیکھ نہیں سکیں گی، آپ قرآن مجید سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی. جہاں کسی کی غلطی کی بات ہو رہی ہوگی آپ کہیں گے یہ اس کی غلطی ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے، آپ اپنے اوپر نہیں لے کر آئیں گی. تو اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے، مجھے تربیت کی ضرورت ہے. قرآن مجید کرے گا، پھر آہستہ آہستہ خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی راستے کھولتے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع ملتے جائیں گے، ایسی جگہوں سے جڑ جائیں گی. پراپر پھر قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے شاعر بھی رکھے، انہوں نے عورتیں بھی رکھی، اور عورتوں نے کام کیا اس میں، کیونکہ ان لوگوں کو ایسی ہی موٹیویشن چاہیے تھی. اور شاید عورتوں سے زیادہ بڑی موٹیویشن انتقام کا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے. لیکن فرق یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں ان کو کوئی پلہ ان کا بھاری ہوا. یہ مسلمانوں کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا. مسلمان کو اگر جیت ملتی ہے تو وہ بھی اس کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اگر کہیں کوئی وقتی طور پہ ناکامی ہوتی ہے اس میں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کرتا، اور ایک پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر سامنے آتا ہے. ایسا ہونا ہے ہم نے بھی. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی گرتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی. لیکن جو مومن کا رویہ ہوتا ہے نا، وہ اس پہ سٹک نہیں ہو جاتا. کوئی دکھ ہے، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ فوراً دوبارہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلف موٹیویٹڈ وجہ اس کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن وہ ہر وقت وہ سارا جو وہ جانتا ہے، جو اس نے پڑھا ہے، اس کو ہر موقع پہ وہ آیات آ کر موٹیویٹ کریں گی. تو جو مومن ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ میری کچھ کولیگز، اب ان کو اسٹوڈنٹس میں کہوں تو اتنی قابل احترام ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ کہنا مناسب نہیں لگ رہا. ویسے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ میرے لیے قابل احترام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے خاص اور زبردست بنائے ہیں. اسی طرح ان میں سے ایک، انہیں بھی کینسر ہوا، ان کے ہسبینڈ کو بھی کینسر ہوا، اور ان کا پہلے انہیں ڈائگنوز ہوا، ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، تو اینڈ پہ جب تھی تو ہسبینڈ کا بھی پتہ چلا. اسی طرح یہ اپنے ہسبینڈ کو، ان کی صحت اتنی بہتر نہیں تھی، کس طرح یہ لے کے جاتی رہی ہیں، ساری ٹریٹمنٹ کرواتی رہی ہیں اپنی اسی صحت کے ساتھ خود ہی. تو اب یہ پچھلے میں ان کی اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے ان کے شوہر، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اپنی کلاسز دوبارہ سے لے رہی ہیں. پھر ایک اور ہماری ساتھی ہیں خوشبہ صاحبہ، یہ ان کی والدہ کی یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے، یہ 1 دسمبر کو ہی انتقال ہوا. تو بہت محبت تھی ان کو اپنی والدہ سے، بہت خدمت کی ہے انہوں نے ان کے آخر میں کئی ماہ. وہ بالکل جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے نیکسٹ ڈے وہ آئی ہیں اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ رویہ ہوتا ہے. تکلیفیں ہیں، کیا ان وہ دکھی نہیں ہے؟ کیا وہ یہ صرف وہ سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں؟ لیکن کام نہیں رکتا. ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کام رک جاتا ہے. بس آج میں تھوڑا سا میں اچھا نہیں محسوس کر رہی، اور میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوں، نہیں یہ میرا یہ عذر ہے، یہ واقعی یہ جینون ہے. آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سے سچے ہوا کریں.
جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے اندر کتنی ہمت ہے اور نہیں ہے، میں کتنا، میں اٹھ کے آ سکتی تھی، میں بیٹھ کے نہیں لے سکتی تھی، میں لیٹ کے کلاس لے سکتی تھی، میں لے سکتی تھی، میں اتنا بول سکتی تھی، میں 1.5 آور کی نہیں لے سکتی تھی، میں چلو ہاف این آور کی لے سکتی تھی، یہ چلو میں نے کوشش تو کی، بالکل نہ اینڈ پہ کچھ ہوا کوئی بات نہیں، کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا، اینڈ پہ زیادہ طبیعت خراب ہوگی، کوئی ایمرجنسی، زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ، لیکن کوشش جو ہے نا وہ نہیں رکنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے، وہ کام ہوا یا نہیں ہوا یا کس لیول کا ہوا وہ اگلی بات ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے باتوں پر کوششیں نہ چھوڑا کیجیے. تو یہ موٹیویشن، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو مومن سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے. پھر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے درجے ہوتے ہیں، پھر ایک درجہ یہ ہے کہ جو جن کو ہدایت دی ہے ان کو مزید بڑھاتا ہے ہدایت میں. تو قرآن مجید اس کے لیے مسٹ ہے، قرآن مجید سے جڑنا. تو یہ ان کو جی موٹیویشن ملی ان چیزوں سے، اور ان کو ملی. باقی میں نے کہا نا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس میں سے سیکھنے کے سبق تھا، اور وہ اس کے بعد سے اٹھے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور چھوٹے موٹے اس سے کم لیول کے ہوئے، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ نادانیاں، جہاں بھی تھوڑی غلطی ہوتی، غفلت ہوتی، فوراً اس کا سامنے آ جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ. اور آپ یہاں پہ بھی دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہیرے جیسے لوگ ٹرین کیے. ان کو ہر لمحے ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی جنگ پہ جاتے ہوئے، جنگ کے دوران، سے واپسی پہ، آپ دیکھتے جائیے گا. اب یہاں پر کیا تھا، یہ جن کا کام مردوں کے لیے جنگ کے لیے بھڑکانا، یہ وہ عورتیں جو تھیں، جوش اور بہادری کی روح پھونکنا تھا. یہ لوگ نا شاعری بہت جانتے تھے، شاعر بھی تھے، عورتوں کو بھی ایسی باتیں آتی تھی. تو یہ آگے ان کی شاید میرا خیال ہے ہاں اسی بک میں آئے گا کہ یہ کیا الفاظ استعمال کرتی تھی. الفاظ میں بڑی پاور ہوتی ہے الفاظ میں، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں طاقت ہے. لیکن انسانوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے بولنے کی، اس میں بالکل الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی سوچ کے الفاظ بولا کیجئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے الفاظ بعض اوقات کسی کا سکون چھین لیتے ہیں، وہ ساری زندگی نہیں بھول پا رہا ہوتا ہمارے وہ الفاظ اور رویے. اب یہ ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ ابو سفیان. اور علم بردار یہ بنی عبد الدار کے بہادر تھے. علم بردار یہ ان کا یہ مسٹ ہوتا تھا، ایک شخص کے پاس ان کے قبیلے کا یہ جو بھی یہ جھنڈا ضرور ہوتا تھا، اسے جو پکڑتا تھا اسے علم بردار کہتے تھے. علم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ جو نشانی جو کسی چیز کو، ایک گروپ کو شو کر رہا تھا، وہ علم. یہ لشکر بہت غصے سے بھرا ہوا مدینے کے اطراف میں پہنچا، اور ایک جبل پہاڑ تھا عینین، اور احد کے قریب ایک وادی کنات، اس کے درمیان میں ایک کھلے میدان میں بس ڈیرا ڈال دیا. جمعے کا دن تھا، 3 ہجری شوال کی 6 تاریخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوجی طلاع گردی کا انتظام فرما لیا تھا. جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ ضرور کیا کیجیے. جب کچھ باتیں ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتوں میں آپ کلیئر ہوتے ہیں، ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہوتے، لیکن مشورہ جو ہے نا یہ ضرور لیا کیجیے. بیسٹ مشورہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. آپ کی رائے یہ ہے جی ان کا. یہ میں ایسا کرتی ہوں، اسکرین شاٹ میں بھی لے لیتی ہوں، اس کو میں گروپ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پہ تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیجئے گا، لیکن مجھے اس سے آسان اور زیادہ اٹریکٹیو کوئی میپ ملے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اب آپ پڑھ چکی ہیں، اب یہ چیزیں بس آپ کے ساتھ کبھی شیئر کرتی جاؤں گی نا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا سا اس میں دیکھ لیتے ہیں. یہ مشرکین ہے 3,000، یہ مسلمان کی فوج ہے. یہ گھر سے تو 1,000 نکلے تھے، 300 عبداللہ بن ابئی کے ساتھ چلے گئے تو 700 رہ گئے تھے. یہ اٹیک ہو رہا ہے مسلمانوں کا ان پر، ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہار گئے تھے نا شروع میں. ان میں سے پھر یہ کچھ جب واپس جا رہے تھے تو وہاں سے خالد بن ولید نے تقریباً 100 لوگوں کے ساتھ، یہ وہ پہاڑ تھا یہاں پہ. یہ ابھی ہم دیکھیں گے عبداللہ بن جبیر، ان کے ساتھ 50 تیر انداز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف احادیث میں مختلف الفاظ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اسے کہا تھا چاہے پرندے تم پہ حملہ کر دیں، بوٹی بوٹی نوچ دیں، کچھ بھی ہو جائے، اپنی جگہ جب تک میں نہ کہوں چھوڑنی نہیں ہے.
تو یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، اور یہ نیچے اتر آئے، نیچے اتر آئے، تو یہ جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، اوپر 10 ہی رہ گئے تھے، وہ کہاں سامنا کر سکے ان 100 لوگوں کا؟ انہوں نے ان کو بھی کر لیا، اور یہ جو نیچے اترے ہوئے تھے سارے، اس تو تھوڑے غفلت میں تھے، تو یہ ان سب کو بھی شہید کر دیا، اور پھر ایسا ایسا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مسلمانوں کو لے کر تھوڑا سا وہ ایسا ایسا پھر کس طرح آگے بڑھے، یہ میں ابھی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر دیکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف 2 صحابی آپ کے سامنے کھڑے رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے، بڑا مشکل ٹائم تھا، بہت مشکل ٹائم تھا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی تھی، کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ بدر جیسی مدد، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ کچھ کمزوریاں تھیں ہمارے اندر، تو وہ جو کمزوریاں تھیں اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو وہ پتہ ہی نہ چلتی۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمیں جب تک کوئی سیریس سینسٹیو سچویشن سے سامنا نہ ہو ہمارا، تو بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہاں پہ غلط تھے۔ عام حالات میں، خوشی کے، امن کے، چین کے حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالات ہے جس میں بھی کھل کے پتا چلا کہ ہم کہاں کہاں ہماری کمزوریاں تھیں جن پر کہ قابو کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ چلے میں آگے چلتی، پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رکیے گا میں کدھر تھی، پچھلا میں دیکھ لوں۔ یہ جو مشورہ لیا، آپ کی رائے کیا تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں؟ مرد جو ہے وہ اس طرح سے گلی کوچوں میں گھروں سے باہر نکل کے وہ لڑائی کریں، عورتیں جو ہے گھروں کی چھتوں سے۔ تو جو رئیس المنافقین، یہ سے ٹائٹل دیا ہوا ہے عبداللہ بن ابی، تو وہ بھی یہی چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی میں بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ پہ انہوں نے کہا نہیں، 2 ہاتھ کریں گے۔ آپ نے ان کی رائے مان لی، اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں حصہ نہ لے سکے تھے، غزوہ بدر میں۔ لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا، بہت خوبصورت، بہت مینجمنٹ دیکھیے گا۔ ایک دستہ مہاجرین کا، اس کا علم کسے دیا؟ اس کے علم بردار کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا قبیلہ اوس کا تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک مہاجرین کا، اور جو 2 مین گروپ تھے لوکل جو تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، ایک اوس کا ایک خزرج کا۔ اوس کا کس کو دیا؟ حضرت اسید کو دیا۔ خزرج کا کسے دیا؟ حضرت یہ حباب بن منذر کو دیا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا، وہاں پر یہ جگہ ہے مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا، جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا۔ البتہ 2 چھوٹے یہاں پر دیکھتے ہیں، ایک رافع بن خدیج تھے، ان کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی، وہ تیر چلانے میں بڑے ایکسپرٹ تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب نے کہا میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی۔ اب یہ دیکھیں گے کتنا مزے کا پیارا سا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور موقع پہ کروائی، اور واقعی سمرہ نے وہ رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی، بس ان دونوں کو ویسے نہیں ملی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو تو جو 13-14 سال کے بچے تھے جانا چاہ رہے تھے، ان کو واپس ہی کر دیا گیا، غزوہ احد میں ان کو نہیں لے کے گئے۔ کچھ ایسے تھے جو جب لائن میں سب کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کر رہے تھے کس کو لے کے جانا ہے کس کو نہیں، کچھ اپنی ایڑیاں، یوں نہیں ہوتا جیسے پنجوں کے بل، یوں ایڑیاں اوپر اٹھا اٹھا کے لمبے بن رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں ہمیں لے جائیں۔ یہ تھا جذبہ، بچوں میں جذبہ۔ کیا آج کل کا 13-14 سال کا بچہ، بلکہ اس سے بھی چھوٹے یہ لوگ جو تھے، آج کل کے یہ 12-13 سال کے بچوں کی یہ سوچ ہے؟ ہم نے کس طرح کا اپنے بچوں کو بنا لیا ہے؟ چلے اس طرح فرنٹ پہ آ کے نہ صحیح، لیکن کم از کم کچھ تو دین کا جذبہ ہو، دین کا نالج ہو، علم ہو۔ دین تو ایسے اجنبی ہو گیا ہے، کوئی دین کی بات کریں تو نئی نسل کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی مولوی ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی، اور ایک تو مولوی کا پتہ نہیں کیوں ٹائٹل ایسے لوگوں نے بنا لیا ہے، کسی کو بھی تھوپ دیا، کسی پہ بھی الزام دے دیا، کچھ بھی کہہ دیا، اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن ان نئی نسل کی کوئی اس میں ابھی فی الحال غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے پہنچانا تھا ان تک، ہم ماؤں نے۔ تو اب یہ کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی اس نسل کو بتانا ہے دین ہے کیا۔ جو ان کو لگ رہا ہے نا
ان کے سامنے جو ان بچوں کو یہ لگتا ہے کہ دین اسے کہہ رہے ہیں، یہ فلاں شخص جو ہے وہ دینی ہے، عالم عالم ہے، اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ جس طرح سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہی ہیں، تو غلط امیج جاتا ہے بچوں پہ. بچوں کو قرآن سے جوڑیے، بچوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے جوڑیے. ان کو بتائیں یہ تھا دین، یہ تھے ہمارے بزرگ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ ان کے واقعات بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں کس طرح جذباتی تھے، کیا کرنا چاہتے تھے. یہ یہاں پر ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی کور کروں گی. آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. پھر رات کے آخر میں فجر سے پہلے کوچ کیا، شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی، 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اب جو پیچھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے نا، وہ بھی تھوڑا انہوں نے کمزوری محسوس کی. برا محسوس ہوتا ہے نا اس طرح کسی کام کے لیے نکلے، بیچ میں سے کوئی آپ کا کہے کہ اچھا میں واپس جا رہا ہوں، دل جیسے تھوڑا کمزور سا محسوس آپ کرتے ہیں، ادھورا سا. لیکن جب آپ دین کا کام کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہو، تو پھر یہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو جاتا رہے، پھر پرواہ نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی. بلکہ تو اول تو کوئی ساتھ آئے گا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی کوئی نہ آئے آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی سمجھے ہی نہ. آپ کے سب سے زیادہ تو آپ کے اپنے گھر والے آپ کو تانے دیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کیا کر رہے ہو. اول تو ہو سکتا ہے آئے ہی نہ آئے، تو چھوڑ کے چلا جائے. تو بس وہی بات، مقصد جو ہے بڑا ہونا چاہیے اور نظر اس پر ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حکمت دیں. ہر شخص کی اپنی معاملات، خاندان، حالات میں حکمت مختلف ہوتی ہے. تو اس کے مطابق سمجھداری سے کام بھی نہیں چھوڑنا، لیکن اپنوں کو بھی آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن ایسی سچویشن ہو تو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے نا. شروع میں مجھے یاد ہے، میں کبھی جب اس طرح کی بہت شروع میں کلاسز شوق سے یہ لیتی تھی. ابھی پورا میرا لیول تو نہیں ہوئے تھے یہ تجوید کے، جتنے ہوتے جاتے تھے وہ میں جو نئی آنے والی تھی انہیں میں تھوڑا سا پڑھاتی تھی. تو وہ مجھے یاد ہے کلاس میں لیتی تھی، بہت شوق سے آتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ہر گروپ کلاس کی طرح اسٹوڈنٹس پھر کم ہوتی جاتی ہیں، جذبہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. تو ایک کلاس ایسی آئی تھی کہ اس میں کوئی بھی نہیں آئی، اور کافی میں ڈسہارٹ ہوئی کہ چلو آہستہ آہستہ پہلے 3 ہوئی، پھر 2، پھر 1، اور ایک میں کوئی بھی نہیں آئی. اور ایک تھی اس دن وہ بیمار ہوگی، وہ ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے لیولز، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ایج میں تجوید کے سارے لیولز پورے کیے. تو یہ چیز وہ استقامت جو ہوتی ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے. اس دن وہ واقعی مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسی ان کی ریزن تھی، ادروائز وہ ضرور ایک حاضر ہوتی تھی، وہ کبھی نہیں مس کرتی تھی. اس دن کوئی بھی نہیں آئی، دل واقعی برا ہوا. پھر میں نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں نا، تو میں آئی ہوں. اچھا تب یہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور لکھ لیا گیا ہے، بس میری حاضری لگ گئی ہے، کوئی آئے نہ آئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ میرے عربی گرامر کے کورسز، یہ لفظی ترجمہ، یہ تفسیر کے کورسز، یہ ہوتے چلے گئے. پھر ریکارڈنگ کا سلسلہ، پھر اکیڈمی، سارا کچھ. اب تو الحمدللہ صبح شام ریکارڈنگ ہو رہی ہیں، اکیلے کرتی ہوں، کر کے وہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے. تو وہ چیز مجھے آج بھی یاد ہے جو میں نے فیل کیا تھا نا، بہت میں نے دکھی فیل کیا، میرا دل تھوڑا سا مجھے برا محسوس ہوا کہ اچھا. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی کبھار اسٹوڈنٹس میں بھی تھوڑا افسوس ہوتا ہے، پھر کبھی اپنا بہت محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم میں کمی ہے، ہم صحیح لے کر نہیں چل رہے. تو لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں نا، وہ آیتیں اس طرح تسلی دیتی ہیں کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے بس. اور ہم نے جو پہنچانے کا طریقہ وہ ہمارا بس ٹھیک ہے، ہم آئے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی فزیکل کلاسز میں بھی آئے نہ آئے، کلاس لینے والا تیاری کر کے پہنچ گیا، اس کی حاضری ہوگی. اب آپ آگے اسٹوڈنٹ کا ہے، وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو نہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ان میں سے جو کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی، وہ ماشاءاللہ ان کے تینوں لیولز کمپلیٹ ہوئے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. 60+ تھی آئی تھنک وہ. تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کیسے لے کر چلتی ہیں، آپ کتنا فار گرانٹیڈ لیتی ہیں، کتنا کیجول لیتی ہیں، یا کتنا سیریس لیتی ہیں. تو جو محنت کریں گے، جو سنجیدگی سے، اخلاص سے لیں گے، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. آپ کو دنیا میں اور کچھ ملے نہ ملے، سمجھ آئے نہ آئے، کلیئرٹی ہو نہ ہو، ہدایت جس کو چاہیے
اور جو ہدایت مانگتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ چیز محسوس کرتا ہے. پھر اسے، جسے قرآن مجید کا شوق ہے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، بہت مدد آتی ہے، اسے نوازتے ہیں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی استقامت ہے. خیر استقامت بھی ہمیں، اخلاص ہمارا میٹر کرتا ہے، کوشش میٹر کرتی ہے، باقی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنے چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دیں. ہم سب کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بہت چلتا انسان بھی کہیں نہ کہیں رک سکتا ہے، گر سکتا ہے، انسان ہے نا. تو استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ مجھے یہاں سے یہ وہ اچانک سے یاد آیا، حالانکہ یہ تیاری کرتے ہوئے بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا یہ واقعہ. تو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ آتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی بھی مجھے کبھی کبھار کسی نہ کسی میری ایڈمن کے میسج آ جاتے ہیں کہ آج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلے سے کم تھیں. تو میں ان سے کہتی ہوں چلیں آپ آ گئی ہیں، آپ کی حاضر لکھی گئی ہے، باقی جو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کر سکتی ہیں وہ آپ کریں. باقی کوئی نہیں آتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب زبردستی تو نہیں کر سکتے. اس طرح سے ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، پیار سے کہہ سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، باقی وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو پہلی غفلت یہ شروع ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی. پہلے ایک کلاس چھوڑیں گی، پھر دو چھوٹ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے پہلی بار برا محسوس ہو، دوسری بار کم برا محسوس ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تعلق ٹوٹتا جاتا ہے. میں نے اتنے سالوں میں تجوید کلاسز میں ایسا دیکھا، میں نے تفسیر کلاسز میں دیکھا، میں نے گرامر کلاسز میں دیکھا. گرامر کلاسز میں تو بہت ایسا ہوتا ہے، سینکڑوں آئیں گی، ہزاروں آئیں گی، اینڈ پہ تھوڑی سی. اور صرف یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ میں نے بہت سارے اداروں میں دیکھا اور سنا. یہ مدارس کے ٹیچرز بھی بتایا کرتے تھے کہ اگر وہ 50 لوگ شروع کرتے ہیں کوئی ان کا کورس، آخر میں 5 یا 6 ہی کر پاتے ہیں. یہی ریشو انہوں نے بتائی. تو یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بھی خاص مدد آتی ہے. کس کے لیے آتی ہے؟ جن میں اخلاص ہوتا ہے، جو کوشش کرتے ہیں، جن میں تڑپ ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کلاسز نہیں چھوڑتے ہیں، جن کا ٹارگٹ اور ایم بہت ہائی ہوتا ہے. تو آپ بس اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اب یہاں پر یہ بالکل کمزوری کی لہر دوڑ گئی تھی، قریب تھا کہ، اور یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے یہ سارا کچھ. آپ کو بہت کچھ ملے گا قرآن مجید میں، اس آیت کا بھی ذکر ہے. یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے ہیں، لیکن ایک بہت پیاری آیت ان پر اتری تھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کو حوصلہ ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. پھر تو دوبارہ سے ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. خیر 1000 میں سے اب 700 بچے. اسی لشکر کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو، یہ اب تھوڑا سا میپ کا ہے، بس سن لیجئے، مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی. احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا. جو میں نے آپ کو تھوڑا سا میپ بتایا نا، اس کے مطابق اس طرح سے تھا، دشمن درمیان میں تھا، ایک طرف مسلمان اور ایک طرف مدینہ. بس یہ سچویشن تھی. یہیں آپ نے لشکر کو دوبارہ سے ان کو ارینج پراپر کیا. اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انڈر 50، جو یہ جبل جو عین عین تھا نا وہاں پر، جو بعد میں جبل رماد کے نام سے معروف ہوا، 50 لوگ ان کے انڈر. اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں، مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں. اور انہیں تاکید کی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، خواہ مسلمان جیتے یا شکست کھائیں. ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو ارینج کیا، میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے، پیش قدمی کی. ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر، دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی. یہ اشعار پڑھ رہی تھی، میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گی. اور علمبرداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی، دیکھو بنی عبدالدار، یہ سب یہ قبیلے کا نام ہے عبدالدار، قریش کے تقریباً 10 قبیلے تھے نا. دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار. اب یہ ایسا کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مبارزت، آپ کو پتہ نا جو آمنے سامنے آ کر پھر لڑتے تھے، اور پھر سب سے پہلے ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے آتا تھا، ایک ادھر سے، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر پراپر قتال، یہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی. تو ایک سیکنڈ، یہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے 5 منٹ اور دے دیں، ایک پیج اور کر لیتے ہیں. جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علمبردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ وہ نمودار ہوا، اونٹ پر سوار تھا. اس نے یہ دعوت دی مبارزت کی. جواب میں حضرت زبیر بن عوام، ان صحابی کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ یہ آگے بڑھے، شیر کی طرح انہوں نے یہ جمپ کیا اور اونٹ پر جا چڑھے۔ سوچے کتنے ایکٹیو تھے یہ لوگ، جمپ کر کے اونٹ پر۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، ان کے بارے میں بھی مشہور تھا، تو کہ وہ اس طرح سے اونٹ پر جمپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اسے، اور ان کی کنیت بھی ایک اسی وجہ سے ان کو ایک ملی تھی۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے، تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر انہوں نے خود بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے یہ رسال دار تھے، 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے انہیں وہاں تک جانے نہ دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علمبرداروں پر اپنا حملہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ مرے ہیں، ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بکیا ہر طرف ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی، مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حضرت حمزہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے۔ انہیں کس نے شہید کیا تھا؟ یہ وحشی بن حرب، اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حبشی غلام تھا، یہ نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا یہ جبیر بن مطعم، اس نے کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے چچا کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، چچا توئمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اب وہ جو وحشی تھا، وہ ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر، وہ آیا اس لیے تھا، بس اس نے جیسے جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ پہ فوکس کیے رکھا تھا۔ حضرت حمزہ جب مشرکین کے ایک آدمی صباح کا سر قلم کر رہے تھے، اس نے، وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ اس وقت غافل تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ لوگ بڑے کانشیس ہو کے، الرٹ ہو کے لڑائی کرتے تھے، چاروں طرف نظر رکھتے تھے، لیکن اب اگر کوئی دور سے بیٹھا ہوا ہے اور دور سے کوئی نیزے کا نشانہ لے کر حملہ کرتا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے نیزہ ان کے وہ ناف کے نیچے اس جگہ پہ لگا، دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا، وہ گر گئے، اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی وقت تیر اندازوں سے غلطی ہوئی، اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم آج بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کو اسی طرح لینا ہے، جس طرح اس پہاڑ پر جمے رہنے کا کہا گیا تھا، آج بھی ہم نے بھی ایسے لینا ہے۔ آج ہم بھی ڈھیلے ہوں گے، ان چیزوں کو ہلکا لیں گے، ہاتھ سے چھوڑیں گے، دھیان ادھر ادھر کریں گے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود غنیمت، یہ بس ظاہر ہے انسانی کمزوری کا شکار ہوئے اور تھوڑا سا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہوگی، ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اب خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، جو کہ شروع سے بڑے زبردست، بہت ایکٹیو، بہت انٹیلیجنٹ، اتنی جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، ان کا کبھی انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام کی لسٹ میں ان کو پڑھیں گے، تو یہ شارپ بہت تھے، تو ان کو یہ کب سے اسی جگہ پہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، ان کو لگتا تھا وہاں سے اٹیک ہوگا تو یہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے، خیر ان کو موقع مل گیا، انہوں نے جو پہاڑ پہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ان کا صفایا، یہ واپس پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئے ہیں مسلمانوں کی بیک سائڈ پہ، تو وہ تھوڑے سے جو اوپر رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، جو نیچے والے کی نیمت سمیٹ رہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو پھر انہوں نے یہ ان مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور انہوں نے، ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا، تو وہ بھی پلٹ پڑے، باقی بھی ان کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے، ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، وہی جو بازی پلٹ گئی، یہاں پر بکھرے ہوئے مشرکین اس کے ارد گرد سمٹ آئے اور جم گئے، یہ مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ بہت مشکل وقت تھا، اور میں نے بتایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے بالکل کیوں نہیں مدد بدر کی طرح اس سے بھی بڑھ کر آ سکتی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی جو جہاں جہاں ان کی ویکنیس تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی، ان کو مسلمانوں کا احساس ہوا، اور اس چیز کا ایسا فائدہ ہوا بعد میں مسلمانوں کو کہ اس کے بعد پھر جو کامیابیاں ملی، تو زندگی میں کبھی اگر آپ کو احد جیسے سچویشن کا سامنا کرنا پڑے نا، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو سکھائیں گی۔ زندگی یہ بدر کا نام بھی ہے اور احد کا نام بھی ہے، کبھی اپس اینڈ ڈاؤن یہ آتے رہیں گے، تو خوشی میں کبھی دماغ کو خراب نہیں ہونے دینا،
اور پریشانی میں، ناکامی میں کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دینا۔ دونوں صورتوں میں بیلنس رکھنا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، بڑا سٹیبل ہوتا ہے، بہت سٹیبل، بہت مطمئن ہر حال میں۔ بہت خوشی میں بھی وہ اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا، بہت پریشانی میں بھی وہ سینسز اپنی لوز نہیں کر دیتا۔ ٹھیک ہے، چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم آغاز کریں گے اگلی دفعہ، اور اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس میں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کو ٹریننگ کر رہے ہیں ہر حال میں، ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔